जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हमारे शो के दूसरे सेगमेंट का आगाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है हाजी दीन मोहम्मद साहब, जो कि 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह। हाजी साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह रखे, सेहतियाब, आमीन सुम्मा आमीन। आप जो है इतनी अच्छी इंसानी खिदमत करते हैं, सबकी खिदमत खल्क के लिए इतना सोचते हैं, इंसान की बका के लिए इतना करते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? देखें, क्या कि शाम इस बात की कोई दलील नहीं कि मेरी आपकी मुलाकात दोबारा होनी या नहीं होनी। बिल्कुल कोई दलील नहीं है, तो किसी की भी नहीं है। लेकिन ये दलील तो है, जो हमारे पास वक्त है वो अल्लाह की रज़ा पे खर्च किया जाए। बेशक, जो वक्त है अल्लाह की रज़ा पे खर्च हो, अल्लाह की महलूक के लिए खर्च हो। सुभान अल्लाह। ये तो है ना, तो मैं इसी पे ले चलता हूँ। माशाल्लाह। हाजी साहब, कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी इख्तियार कर गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि कोविड अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ, वापस से मास्क लगाना शुरू कर दिया, सैनिटाइज करते हैं। लेकिन माहौल में देखा ये जा रहा है कि जो चीज़ें रौनक के बहाल हैं वो बहाल ही है, कोई पाबंदियाँ नहीं लग रही। तो आप वो लोग जो खौफजदा हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डरना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें, क्या कि शाम जहाँ तक मेरा एक आजाना सा तज्जिया है, जो 40 साल का मामूली सा तजर्बा है आपके सामने। आप किसी से मत डरें। आपके लिए, मेरे लिए अटल फैसला है, जो वक्त जाने का है उससे पहले कोई नहीं मरेगा। बेशक। जितनी ऐसी की सांसें दुनिया में जिस इंसान हैवान चंद पे की नसीब में लिखी हैं, वो सांसें जब तक पूरी ना कर ले, वो खाना ना खा ले, वो नहीं मर सकता। बेशक। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। ना डरना चाहिए और ना परेशान होना चाहिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारियां हैं, ये हज़ारों साल पुरानी बीमारियां हैं। डबल निमोनिया, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन इसमें जो खौफ जो पैदा किया है, मैं आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँ कि इतना भयानक खौफ पैदा किया गया, वो इंसान क्या नाम है, खौफ से मर जाता है जी। बीमारी से नहीं मरता, खौफ से मरता है। मरते होंगे बीमारी में चंद है, लेकिन खौफ से ज़्यादा मरते हैं। किसी भी इंसान को ले लो, जब उसको ये यकीन हो चुका कि मुझे अब कुछ नहीं होना, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी को फार कर देता है, ठीक हो जाता है। जब उसे मालूम होता है नज़ला ज़ुकाम है, तुम्हारी इसमें ज़िंदगी ख़त्म हुई, वो उसी में उसका काम तमाम हो जाना होता है। ये डबल निमोनिया, नज़ला, ज़ुकाम में चीज़ें, लेकिन इसका बहुत आसान इलाज है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं। पहली चीज़ तो प्याज का अर्क इस्तेमाल करें, तो प्याज खा लें, फिर करेले का अर्क निकाल के थोड़ा शहद में ला के पी लें। रात को सोने से पहले क्या नाम में गर्म शहद में दालचीनी डाल के रहना शुरू करें। 2-4 दिन होंगे या 10 दिन लगेंगे, आप ठीक ठाक होंगे। लेकिन इस दौरान ठंडी खट्टी वाली चीज़ें बंद कर दें। ठंडा पानी तो जहर कातिल है। ख़ास तौर पे कोविड के मरीज जो एसी में सोते हैं, वो अपनी मौत को दावत दे रहे होते हैं। अच्छा। इसलिए सीना पहले से ख़राब है, सीना उसका कहना में जकड़ा हुआ है, एसी में सो रहे हैं, हालात और ख़राब होते हैं, और ठंड बैठ रही है, और मुसीबत होती है, और मुश्किल होती है। ये चीज़ें गलत हैं। आप नॉर्मल उसमें आ जाओ। जैसे आप पंखे नीचे आप रात सो जाओ, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो, 1 हफ्ता, 10 दिन, 8 दिन, जो भी है, तो आपका निज़ाम बहाल होगा। आप पानी गर्म करके नमक डाल के उससे गरारे ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका गला साफ़ रहेगा, जरासीम नीचे नहीं जाएगा, जहाँ वो वहीं है। लेकिन इसमें इस बात में थोड़ा मैं इजाफा कर लूँ कि वो जो पहले खताएँ गलतियाँ हुई हैं, वो अब गलतियाँ दोबारा ना हो, वो दोबारा ना हो। बिल्कुल। पहले लोगों ने सना मक्खी पीना शुरू की थी, बड़े मुल्ला मौलवी सब इकट्ठे हो गए थे, तकीम भी आ गए, सब ने वो सना मक्खी, सना मक्खी, सना मक्खी। वैसे ये कब्ज़ की दवा है, लेकिन वो भी एक अजाब है। जिस इंसान ने, मर्द औरत ने सना मक्खी इस्तेमाल शुरू कर दी, उसके बगैर उसको फिर प्रोटीन नहीं आती, कोई दवा असर नहीं करती। अच्छा। ठीक है, वो तो एक कब्ज़ की दवा, लेकिन उसको ला के जोड़ दिया था कोविड के साथ, जोड़ दिया, ये होगा वो होगा फलाना, गलत है। मैं मानसरा गया जब ये कोविड में पहले, तो वहाँ पर कई लोगों में देखा अस्पताल दाखिल, क्या हुआ जी, सना में पी पी के मोशन ही बंद नहीं हो रहे हैं, और ना उल्टी बंद हो रही, ना उसका मोशन बंद हो रहा है, क्या हुआ जी, पी रहे। और मैंने कहा खुदा का खौफ, पहले हमारा अस्पताल में दाखिल ड्रिप लगी हुई है, क्या कर रहा तू? बोला जी वो तो हमने टीवी में सुना था। मैंने कहा भाई ये तो मोशन की दवा बोला था, उससे सना मक्खी पीनी बंद कर दी, मोशन ही बंद हो गई, ड्रिप वो तो लगी थी, लेकिन चीज़ ठीक ठाक होगी, माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गया वो। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, करेले से भी मोशन आता है, करेला जो है पीते हैं उससे मोशन आता है, लेकिन सबको नहीं, किसी को आता है। अच्छा। वो नेचुरल एंटीबायोटिक है करेला। लहसुन, अदरक, प्याज, ये सब नेचुरल एंटीबायोटिक है। ठीक है। ये अल्लाह ने इसीलिए बनाई है कि आपके किसी बीमारी में आपको काम आ सकती है।
تو اس میں دیکھیں اس کووڈ میں ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، جو لوگوں کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے migraine کا، وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ نعوذ باللہ کہ میں ناقابل بیان خطہ. وہ ایسے جب آتے تھے نا وہ سر یوں پکڑ کے آتے تھے. کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا کہ آپ کسی مریض کو لے کے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر اس مریض کے ساتھ پکڑی چل رہی سر بولا یہ سر اس کو یہ گر رہا ہے، سب ٹھیک ہونے والا معاملہ ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، مکمل شفا ملتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھنڈی کھٹی باقی چیزیں بالکل چھوڑ دیں 1 آدھ مہینے کے لیے، تو اپنی زندگی میں عیش کریں. دیکھیں آپ ماسک پہنے نہ پہنے آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کا سوابدیدی اختیار ہے. بالکل. اگر وہ شخص کہہ دے کہ ماسک پہننے سے کووڈ نہیں ہوا، تو پھر وہ مجھے یہ جواب دے دے اتنی ویکسین لگوائی ہیں اس کے بعد ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ میں نے لگائی ہیں، میں نے 2 مہینے بھگتی ہے، میں نے ویکسین لگائی 2 مہینے بیمار رہا، چکر آتے رہے، گرتا رہا، پڑتا رہا اور بخار چڑھتا رہا. ان کے جا کے پوچھا، میں نے بولا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بولا جی یہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے. کیا جواب ہے؟ یہ ہوتا ہے. آپ ڈرو نہیں، خوف زدہ نو. کووڈ اتنی بڑی چیز نہیں ہے ضرور یہ چیز ہے کہ یہ نمونیا ہے، لیکن ایسا نہیں جو کہ ناقابل علاج ہے، ایسا نہیں ہے، قابل علاج ہے. میں آپ سب کو قدرتی ماحول کی طرف لے کے جا رہا ہوں. کہکشاں جب ڈاکٹر نہیں تھا تب بھی یہ دوائیاں تھیں، جب حکیم نہیں پیدا ہوتا تب بھی یہ دوائیاں تھیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ لو، جب پیٹ میں درد ہو تو کیا کوئی دور پہ جا کے کہا کہ پروردگار میں پیٹ میں درد ہے، بولا یہ پتہ کھا لو، پتہ کھایا درد ختم ہو گیا. دوسرے دن درد ہوا دوبارہ پتہ کھایا تو اس سے درد نہیں ختم ہوا. کیا کہا اللہ آئے تو درد ختم نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ملا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ کے شفا پتہ میں نہ میرے پاس ہے، وہ بہانہ ہے. ہم بہانہ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ عارض کا جو میں نے بولا میگرین کا درد ایک اذیت ہے، درد نہیں ہے، بہت اذیت. جو میرے پاس لوگ آتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں 3-4 الٹی نہیں ہوتی درد نہیں ختم ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے، اس کو الٹی ہونا ضروری نہیں ہے، قطعاً ضروری نہیں ہے، وہ سب ٹھیک ہونے والی چیزیں. بالکل انشاءاللہ. میں ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ خاص کے سر کے درد والوں کے لیے اگر کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے، میرے الفاظ آپ ریپیٹ کرنا کہ غلطی نہ ہو. جس کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو وہ کھوپرا لے لے، 1 کلو کھوپرا، اس میں 41 دفعہ الحمدللہ پڑھ کے رکھے، 1 انچ کے ٹکڑے توڑ کے رکھ لے. رات کو 1 گلاس پانی میں 1 ٹکڑا ڈال دیں، صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیں. یہ صرف میگرین کی بات کر رہا ہوں. اچھا. ناشتے بعد وہ کھوپرا کھا لے، یہ اپنی روٹین بنا لے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. نہیں تو ہمارے پاس بہترین اس کا علاج موجود ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہزاروں کے لاکھوں لوگوں اللہ نے شفا دی اور ٹھیک ہوئے اور ہو رہے ہیں. لیکن جس کو بلڈ پریشر ایک دفعہ بھی ہائی ہوا وہ کھوپرا کا بھی استعمال نہ کرے. اوکے. یہ آپ اپنے پروگرام میں ریپیٹ کر دینا کہ جس کا بی پی ایک دفعہ ہائی ہو چکا ہے، اگر اس نے کھوپرا کا استعمال کیا، کب کس وقت اسے گردے اینڈ ہو جائیں، کب کس وقت اس کو کرنے میں دماغ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، بہت نقصان کرتا ہے. کوپرا جو ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے وبال جان ہے. وبال جانی اذیت ہے. اچھا حاجی صاحب، یہ تو ہم نے کووڈ کے حوالے سے بات کر لی، آدھے سر کے حوالے سے بات کر لی. میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی ہے، لوگوں میں آج کل اعصابی کمزوری بہت ہو گئی ہے. کوئی بھی ایسا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو ایسی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، عجیب سا فیل کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ کی ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہکشاں بہت آسان سی بات ہے، اگر سمجھو، نہ سمجھو تو بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. سمجھو تو چھوٹی سی بات ہے. آپ قرآن کی طرف آ جاؤ، آپ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھو کے پیو، یہ چیز آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ آپ کو دشواری لگتی ہے تو سورہ رحمان کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 133 333 پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھو کے پیو. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے بھی کوئی عمل کیا ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ عصر کی نماز پڑھو، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے شروع ہوتی ہے، 81 میں ختم ہوتی ہے، 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 133 دفعہ پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھو کے پیو. لیکن 2 کام حرام ہیں، 2 کام حرام ہے. کسی کو برا نہیں بول سکتے، بدعا نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ 50,000 مسئلے جانی مالی معاشی جتنے بھی ہیں سب کے لیے دعا مانگو، سب کے لیے دعا مانگو. بالکل. یوں نہیں گرو گے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب اپنا ایڈریس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، کراچی میں بادر آباد 4 مینار چلوں گی ساتھ ہی کیا نام ہے سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں.
تو روزانہ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس ٹائم کوئی بھی آ سکتا ہے. جو بھی آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائیں. لیکن ایک کام کریں, اگر کسی کو درد ہے تو وہ درد کی حالت میں آئے. بالکل. کسی کو بخار ہے 102 3 4, وہ بخار کی حالت میں آئے. میرے پاس سے انشاءاللہ اللہ پہ میرا یقین ہے کہ ہنستے مسکراتے جائیں گے. میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن میرا یقین ہے کہ میں نے لاکھوں دنیا دیکھی ہے, رب شفا دیتے ایسے ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بس آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے جانی ہے اور پین کلر کھا کے نہیں جانا. تکلیف میں, درد کی, کرب کی حالت میں جائے اور انشاءاللہ جب وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے, آپ لوٹ رہے ہوں گے تو ہنستے مسکراتے ہو جائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب, یہ تو ہماری باتیں ہو گئیں. ابھی ہم بقرعید کی طرف میں ذرا آپ کا رجحان کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بقرعید کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہیں کہ جب بقرعید آئے گی تو یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے, اور اس سے پیٹ کے امراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور دیگر بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں, وہ تو زندہ رہتے ہیں, بالکل صحت مند رہتے ہیں. جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور کھا کے مر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. آسان سی بات یہ ہے کہ جو بھی کھانا کھائیں کوشش کریں کہ یہ موسم آپ کو اتنا, اس موسم کو آسان مت سمجھو. جو بھی چل رہا ہے نا, اتنا آسان موسم نہیں ہے. گرمی سردی بخار, کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے. اس میں ایک کام تو یہ ضرور کریں کہ پیاز روزانہ کھائیں, جتنی مرتبہ چاہیں کھائیں. حاجی صاحب آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں, ذرا بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب, جانتے ہیں ان سے جو ہم بات کنٹینیو کر رہے تھے وہ بات کیا تھی, میرے تو ذہن سے نکل گئی. حاجی صاحب آپ کو یاد ہے ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم کووڈ میں بات کر رہے ہیں. بالکل, کووڈ سے ہم آگے نکل چکے تھے. ہم آئی تھنک ہاں مائیگرین, بقرعید پہ بات کر رہے تھے. نہیں, مائیگرین کے بعد بقرعید پہلے وہ تھا. جی, بقرعید پہ جو بھی کھانا پکاتے ہیں نا, خاص طور یہ شعبہ آپ لوگوں کا ہے. نمبر تو شاید کبھی کہیں کسی گھر میں پکاتا ہوگا, لیکن 99% عورتیں پکاتی ہیں. آپ کوئی بھی گوشت پکا لیں, ٹھیک ہے, اس میں انار دانہ لازمی استعمال کریں. اوکے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ایسی خوبی والی چیز بنا کے سب کو کھلائیں گے کہ جو کھائے گا اسے ہضم بھی ہوگا اور برداشت بھی ہوگا. بالکل. 2 راستے الگ الگ کر لو. ایک تو یہ کہ جو گردے کے مریض ہیں وہ انار دانے کا جو اندر گٹھلی ہے وہ کبھی استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. کبھی زندگی میں جس کو بھی گردے میں تکلیف ہے گٹھلی استعمال نہ کرے. اس کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. آپ نے 2 چمچے انار دانہ لیا, 1 کپ پانی میں اس کو 2-3 منٹ پکا لیا. پکانے کے بعد آپ نے گرم چھان کے گٹھلیاں پھینک دی, پانی سیف کر لیا. آپ کوئی بھی گوشت بنا لیں, اس میں پکا لیں, اس میں 2-3 چمچے اس میں سے ڈال لیں. بہترین ذائقہ کا وہ کھائے گا بھی اور کیا نام ہے صحت بھی ملے گی اور ہضم بھی ہوگا. بالکل. تو اس طریقے سے اس تکلیف سے بچ جائے گا. جو الٹی موشن شروع ہوتی ہے, جب بے حساب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اس سے جان بچے گی. یہ جو موسم چلا, اس موسم میں آپ پیاز لازمی کھلاؤ سب کو, کووڈ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. جن کو ہیضہ ہو جاتا ہے, الٹی موشن لگتے ہیں, 1 لاکھ کی دعا کام نہیں کرے گی, لیکن 1 پاؤ پیاز کام کر جائے گی. اچھا. آپ پیاز اسے دیں گے, پیاز کھاتا رہے, آپ کو دیکھیں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. پیاز کھا لے یا پھر اس کا جوس پی لے؟ جوس پینا زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن جوس پینا ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ کشاں یہ یاد رکھنا. اچھا. جوس ایک آپ ذرا چکھو گے تو وہ پی لے ہوئے, عادت پڑ جائے تو پھر تو شربت کی طرح پی لو. لیکن جوس لگتا ہے جا کے سیدھا, لیکن پیاز کھاؤ گے تو وہ نہیں لگے گا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اس لیے میں پیاز کھانے کو بول رہا ہوں. جب عادت پڑ جائے نا, لیکن اس کو موشن نہ بند ہو, 6 مہینے 7 سے بھی لگے ہوں. خیر ہمارے پاس الحمدللہ سی بہترین دوائیاں موجود ہیں کہ اس کا اللہ نے بہترین سلسلہ جوڑا ہمارا. تو جس کو بھی موشن بننا ہو تو اس کو پیاز کا عرق پلانا شروع کر دو. ٹھیک ہے. اسے گرائنڈ کرو, چھوڑو, پلانا شروع کرو, اس کو عادت بن جائے گی, لیکن اس کا پورا نظام سیٹ ہو جائے گا. اس طرح دوسری مسئلہ ہے کہ ویٹ الرجی کے مریض ہیں جو ہمارے پاس آپ کے پروگرام میں بھی آگے آنے والے ہیں. بالکل. وہ گندم سوکھ کے صرف سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. وہ واش روم پہنچ جاتے ہیں, ان کو موشن شروع ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی جا کے ٹھیک ہوتے ہیں. آج وہی گندم بھی کھا رہے ہیں. مزے کی بات ہے, ویٹ الرجی ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. ختم بالکل ٹھیک.
माशाल्लाह। हाजी साहब, ये जो आजकल का जैसे मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी और हब्स है, जिसकी वजह से स्किन के बहुत सारे मसाइल हैं, तो आपके पास जो स्किन के लोशंस हैं, ऑयल हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। क्या कृष्ण अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास बेहतरीन दवाइयाँ ला दी हैं जिसके पूरे वजूद में दाने भर जाए ना, वो आगे ट्रीटमेंट करें तो चंद दिनों में आपको साफ मिलेगा। जिसके निशान बाकी रह गए ना, वो निशान भी 70-80% साफ हो जाते हैं, चाहे चेहरे के हों, पूरे उसके हों, या मेकअप के निशान हों। जितनी भी स्किन खराब हो चुकी होती सब ठीक हो चुकी होती है। इस मौसम पे जो दाने निकलते हैं, ये गर्मी दाने तो अपनी जगह पे, लेकिन ये एक अजीब सी बीमारी निकली हुई है कि जो ये पानी जहाँ जहाँ लगता है उनको, तो वो उनके लिए अजियत बनती जा रही है कि जख्म 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 बन जाते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है, लेकिन लोगों के मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो इससे लाजमी इस्तेमाल करें कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि नीम के दरख्त बहुत ज़्यादा है जी। नीम के पत्ते ले लें, आधा किलो के करीब नीम पत्ते ले लें, और पत्ते लेके 10-12 लीटर पानी में पका लें। पकाने के बाद वो नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म हो तो उसको टप में डाल लें, और वो मरीज़ उसमें खड़ा हो जाए, मगा भर भर के अपना डालता रहे, धोता रहे, साबुन ना लगाए, ऐसे धोता रहे। ये रोज़ाना ही रूटीन ना लो, आपको देखो वो बंदा क्या नाम है साफ़ सुथरा होगा। लेकिन जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, तो उसके बाद ये अमल करना पड़ता है कि जो हम जो दवाइयाँ क्रीम और ऑयल और लिक्विड देते हैं, उससे स्पीड से ठीक हो रहा होता है। अच्छा। बहुत स्पीड से। आपको याद होगा मेरा आपके पूरा में एक फैमिली ने आना था और एंड टाइम में धोखा दे गई थी जी। माँ कैंसर की पेशेंट थी, और जो बेटी थी उसके मुंह का ये आलम था जैसे आप ये लकड़ी पे आप मालो टक 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 टक, पूरी स्किन जो है ना पापड़ बनी हुई थी। ये ऐसा नहीं था जैसे आप अपनी स्किन देखो तो हाथ में जाएगी, नरम होगी, पिलपिली उसकी नहीं थी, बिल्कुल पत्थर। अच्छा। उसका इलाज हुआ 1 महीने के अंदर तो पूरी सही हो गई। जब उसकी माँ ने बोला पता नहीं कितने लाखों खर्च किए। इस तरह बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनकी स्किन बिल्कुल बर्बाद नहीं थी, वो ठीक ठाक हो गए। बिल्कुल हाजी साहब, मैं चाहती हूँ कि अब आप एडीएम नेचुरल्स के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। अपना यूट्यूब का जो आपका ग्रुप पेज आपने बनाया है, चैनल बनाया है, उसके बारे में नाजरीन को बताएं। एडीएम नेचुरल्स बनाने का जो आपने सोचा, एक विजन था आपका, ये दिमाग में क्या चीज़ सबसे पहले आई कि एडीएम नेचुरल्स का आगाज़ करते हैं और लोगों को इस तरह से जो है वो फैज़याब करते हैं? क्या कृष्ण बहुत खूबसूरत बात बोली कि मैंने जो सीखा है दुनिया जहाँ से सीखा, आपके सामने भी लोग आ चुके हैं। आपने मेरे साथ जब से पुरान कर रही हो, आपको कुछ ना कुछ तो आप सीख ही रही हो। बिल्कुल। हमारे पास एक अज़ाब इलाही नाज़िल है, किसी के पास किसी कुछ आता हो या ना आता हो, वो छूटते बड़ा पे जादू किया, बंदिश की, वो सब उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल। उसमें फंस जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहानी लूट हमारी भी चलती रहती है। ठीक है। एडीएम नेचुरल्स का बनाने का मकसद ये था कि लोग इन लोगों से बच जाएं। उसमें कुरान पाक की आयतें भी पढ़ने को दे रहा होता हूँ, और जो स्पेशल काट करता हूँ 5-7 मिनट की वीडियो थी, उसमें तमाम चीज़ें दिखाने के बाद फिर उसे काट करते हैं, और वो काट अपनी जगह पे कायम रहती है। आप दिन में 100 दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें, दुनिया जहान का मुस्लिम गैर मुस्लिम सब कर सकते हैं। कहीं भी तकलीफ है, शदीद तकलीफ है, आपने याद रखा अल्लाह मुझे शिफा दे आमीन, अल्लाह मुझे शिफा दे आमीन, अल्लाह तकलीफें ख़त्म हो, बीमारियाँ ख़त्म हो, आमीन। कितने टाइम लगे आपको? मुश्किल से मुश्किल 5-10 सेकंड लगेंगे, आप उसी वक्त आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना लाखों लोग देखते हैं। ये इसकी वजूहात बहुत सारी थी। जैसे मेरे पास एक खातून है, उसने भी मुझे बताया कि मैंने 1 लाख रुपये दिया, कोई उनके अमल करने वाले साहब हैं, बोला 1 लाख लेने के बाद पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। उसे बोला पहले तो ठीक थे, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या करना है? अब 5 लाख चाहिए। अल्लाह अकबर। ये तमाम चीज़ें ख़त्म करने के लिए एडीएम नेचुरल बनाया है। एडीएम नेचुरल बनाया, इसमें जड़ी बूटी भी हम देते हैं, कलाम इलाही भी पढ़ने को दे रहे होते हैं, लेकिन हम हर चीज़ प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। आपके प्रोग्राम में भी देखें कितने लोग यहाँ आए हो तकलीफ में होते हैं, तो काट होती है, चंद सेकंड लगते हैं, वो आपके सामने ठीक हो चुके होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ काम कर रहे हैं बच्चों का भी कई दफ़ा ऐसा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल से मुश्किल 5-10 सेकंड लगे। बिल्कुल। आप अमेरिका में लोग बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे में, जब काट होती है तो 1 से 1.5 सेकंड लगता है। कितना? 1 से 1.5 सेकंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब आता है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हो चुका हूँ। माशाल्लाह। तो एडीएम नेचुरल बनाने का मकसद यही है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल आप उससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुरुस्तों तक पहुँचा देंगे, जहाद फीस से भी ले ला। बिल्कुल। देख क्या कृष्णा, मेरे पास किसी की कोई फीस के रुपये नहीं, सवाई दवाई के अलावा। दवाई फ्री में नहीं मिलेगी, दवाई के पैसे होंगे, हम पैसे से बनाते हैं, बाकी मेरी खिदमत फीस से भी ले ला। बिल्कुल ठीक है ना। कभी कभी आते हैं जी वो आपने फीस मिला कहा था, मैं फीस में नहीं, उसको बोलता हूँ फीस मिला मैं भी शामिल हूँ।
جب میں بار بار کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، دوسرے چینل پہ کہتا ہوں یہاں کہ میری فیس نہیں ہے، سب فری ہے، لیکن دوائی فری میں نہیں ہے. ہاں دوائی کے تو پیسے ہیں نا. اس کے پیسے لگتے ہیں، دوائی پیسے سے بنتی ہے. بالکل. نہیں جی وہ بھی فیس باللہ. میں نے کہا فیس باللہ میں بھی فیس باللہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اب سمجھ میں نہیں آتی. بالکل. آپ کہتے ہیں پانی کی بوتلیں بھر کے لے کے آؤ، میں بھی کہتا ہوں 2 بوتلیں بھری ہوئی لے کے آؤ. آتے ہیں تو 6 8 بوتلیں آتے ہیں، تھیلا بھرا ہوتا ہے خالی لے کے. ابھی کہنا میں کباڑیا بازار سے آ رہا ہوں، اور بھائی پانی کہاں؟ وہی بوتلیں تو ہیں. میں نے کہا پانی نہیں، پانی کیا کرنا، بوتلیں دم کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی پانی نہیں پڑا جاتا ہے، پانی دم کر دیا جاتا ہے، بوتلیں تھوڑی دم کی جاتی ہیں. ابھی بھی نہیں لے کے آتے بھری؟ ابھی بھی ایسے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہماری قوم کو اتنا ہم جھوڑتے ہیں، ہر ہفتے بیٹھ کے بولتے ہیں کہ پلیز بھری ہوئی پانی کی بوتلیں لے کے جائے گا. آپ لوگ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. نہیں غور و فکر اور بھی ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. آپ ریپیٹ کر دینا. غور و فکر یہ ہے کہ ایک صاحب لے کے آئے، اس کے پاس پانی بوتلیں، پرانی بوتلیں، پچھلی بوتلیں، تھوڑا تھوڑا پانی ہے، وہ لا کے رکھیں دم کرانے کے لیے. وہ کہنا دم کرانے کے بعد دوسری کی بھری ہوئی بوتلیں یعنی منرل واٹر کی 2 بوتلیں اٹھا کے لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ شعور ہے. یہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی یہ شعور ہے. اللہ اکبر. اپنی بوتلیں چھوڑ دی، مطلب پانی بھی چوری کر لیتے ہیں. وہ بندہ پیچھے بھاگ رہا، اتنی اسپیڈ سے نکلا کہ وہ رکا ہی نہیں. وہ بندہ پیچھے بھاگتے بھاگتے سیڑھیوں اتر کے نیچے گیا، وہ افراتفری میں نکل کے چلے گئے. اللہ اکبر. مطلب حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے، لیکن آپ بولتے ہیں کہ شعور آنے کی، شعور یہاں یہ آ رہا ہے. یہ شعور آ گیا کہ بھائی پانی اپنا کم ہے تو دوسرے کی بھری ہوئی بوتلیں لے جاؤ. بس صحیح ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حالات پہ. حاجی صاحب یہ ہم نے اسکن کی بھی بات کر لی، میں ایسما کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ایسما ایک اذیت ہے. ہمارے پاس ایک بچی آئی تھی شو میں، آپ لائے تھے، چھوٹی سی بچی تھی وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اس کے ماں باپ کی کیا فیلنگس تھی، اس بچی کی کیا فیلنگس تھی، کیونکہ جب بھی سردی آتی تھی، سردیوں میں ہم نے وہ شو کیا تھا، تو وہ یہی کہی تھی کہ آئی سی یو تک چلی جاتی تھی وہ بچی. بہت دفعہ کی بچی جو ہے نا ہر دوسرے تیسرے مہینے میں 20-25 دن تو رہتی تھی، آئی سی یو میں کرتی تھی. آج تو اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ جو موسم ہے نا ابھی، یہ حفظ والا موسم، اس میں دمے کی مریضوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ سانس لینا مشکل ہوتی ہے. دیکھو دنیا میں کوئی علاج ناممکن نہیں ہے، موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، لیکن اس میں تلاش ہے وہ شفا لکھی کہاں پر ہے. میں کہیں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں، کوئی اور جائے، اس کے نصیب میں روٹی لکھی ہوتی ہے، اس کے رزق وہاں سے مل رہا ہے. بالکل. اس کے نصیب میں پانی مانگ کے لکھا ہوا ہے. ایک میں آپ کے اس کا سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. یہ ہر بیماری کا اپنے علاج ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے 1990 میں، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ جہاں کی مٹی ہے وہاں سے جہاں سے اٹھائی جاتی ہے تو وہیں پہنچائی جاتی ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے، صحیح کیوں، میرا اس میں تجربہ نہیں ہے. اور ٹانگ کٹی جرمنی میں، بازو کٹا میرا امریکہ میں، اب اس کے بعد میرا کیا نام کوئی اور چیز کٹی ہے وہ کینیڈا میں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے جو چٹکی اٹھائی تھی وہ وہیں واپس پہنچ گئی. اچھا تو لوگوں کا اتنا کیوں ایسا کانسیپٹ کیوں دماغ میں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں نا، جتنی باتیں ہوتی ہیں نا، جتنے منہ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور اتنے ہی آگے سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں. بالکل. میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ جتنی بھی زندگی کسی بھی انسان کی لکھ دی گئی ہے اس میں 1 سیکنڈ کم نہیں ہو سکتا. بے شک. کسی کے ساتھ حاجی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں گلناز بات کریں گے. جی گلناز، کیسی ہیں؟ خیریت سے آپ؟ جی آپ، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گے حاجی صاحب سے؟ جی ہیلو. جی میں بول رہی ہوں، مجھے بات کرنا ہے بدر چودھری صاحب سے. جی فرمائیے. مجھے آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. مسئلہ ہے کہ ایک تو میرا بی پی ہائی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی بتائیں نا. مطلب بی پی ہائی رہتا ہے، اور دوسری بات میرے پاس کیا بولتے ہیں نا، میرے جسم اور میرے دانتوں میں بہت مسئلے، بہت سجے رہتے ہیں، اس میں پس آتی ہے. اوکے. کہاں سے بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں نا گلناز؟ جی. اچھا نواب شاہ سے بات کر رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہم حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں. بی پی ہائی ہے. بی پی ہائی رہتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے اور مسوڑوں میں سے پیپ آتی ہے. اور نواب شاہ سے بات کریں. سب سے پہلا کام تو دانتوں میں شروع ہوتا ہے. تھوڑے سے نیم پتے پکا لیں. جب اس میں ہلکا پیلا رنگ آ جائے، وہ نیم گرم رہ جائے، اس سے کلیاں کرو. ٹھیک ہے. روزانہ ایک ٹائم میں کلیاں کر لو. ایک کام ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر عام ملتا ہے. کسی بھی ٹائم میں صبح نہار منہ بہتر ہے. بی پی ہائی جو لوگوں کو ہوتا تھا، چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر منہ میں ڈالو، پانی پی لو. دوسرا کام ہو گیا.
تیسرا شام کے ٹائم میں آدھا پاؤ سے کم کریلا لے کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لو. گرائنڈ کرنے کے بعد اسے نچوڑ لو, نچوڑ کے وہ پانی پی لو. اس میں گھٹنوں کی تکلیف بھی جائے گی, پس بھی ختم ہوگی, آپ کا شوگر بلڈ پریشر کا سارا نظام بحال ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کھانا کیا نہیں کھانا یہ چھوڑ دو, کھانا کیا اس کو پکڑو. بالکل یہ جھگڑا نہیں ختم ہو, یہ کھاؤ نہیں کھاؤ, کھاؤ نہیں کھاؤ, یہ بڑا برا پھڈا ہے, نہیں ختم ہوگا. اس پھڈے کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ, کھانا کیا ہے؟ ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی, روٹی ڈبل روٹی. یہ اس کے پاس آ رہی ہے تو وہ دودھ استعمال نہ کرے, یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے. زخم والا, بواسیر والا دودھ استعمال نہ کرے. پکڑنے میں دہی ڈال لے, کچا دہی بھی استعمال نہ کرے. یہ ان کی شفا کا ذریعہ بن جائے گا. ایک کام تو ختم ہو گیا. اب آتے ہیں الحمد شریف سورہ فاتحہ نا کسی بھی ایک نماز کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھے اور اللہ کا درشی پڑھ کے تو پانی پھوکے پیے بھی اور دعا بھی مانگے, اللہ تو مجھ سمیت کائنات تمام لوگوں کو مکمل شفا عطا فرما. شفا, آمین. شفا نہیں شفا, زہر ہے, عطا فرما. وہ پانی پورے خاندان کو پلا دیں, روزانہ کی روٹین بنا دیں. اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ عام لوگ بھی کریں, جو سردی موسم چل رہا ہے اس موسم میں ہر گھر میں یہ عمل کرے جو میں بتا رہا ہوں, آپ ہی کرنا, وہ آزما کے دیکھنا. ٹھیک ہے. جو بھی آپ پانی پینے کا آپ کے پاس ہے, آپ اس میں 4 لیٹر پانی میں 1 کلو یا آدھا کلو کوئلہ لال سرخ کر لیں. دیکھتے ہوئے کوئلے اس پانی میں ڈال دیں. ڈال دیں, کوئلے ٹھنڈے ہو گئے, پاک صاف دوپٹے سے چھان کے نکال دیں. وہ پانی پورا خاندان پیے. اور کبھی اگر ایسے اس میں ذائقہ ڈالنا چاہو تو کیوڑا 2-3 قطرے ڈال دو. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں خوشبو بھی ہوگی, آپ کو اچھا لگے. لیکن یہ وہ نسخہ ہے جو طب نبی کے نسخے سے آپ کے وجود کے ہر حصے کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب ایک اور کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے, جیسے میری سے بلاک ہو گئی ہے جسم کی نا, ہاتھ پیروں کی, اور سن رہتے ہیں, ایسے سن ہو گئے ہیں کہ جل جاتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا. میں کھانا وانا پکاتی ہوں, جل جاتا, مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس کا کوئی علاج یا حل بتائیں. اچھا آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمارا شو دیکھیں, ہم آپ کو حاجی صاحب سے معلوم کر کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی حاجی صاحب یہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں. ان کے جسم کی جو نسیں ہیں وہ اس طرح سے سن ہو جاتی ہیں کہ ان کا ہاتھ کھانا بناتے ہوئے جل بھی جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں. بیوی سب سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ سب کو شفا کامل دے کل کائنات کے مریض کو. لیکن یہ کوئی خوبی والی بات نہیں, یہ بھیانک بات ہے. اس کو اچھا نہ سمجھو, اس کو کبھی بھی اچھا نہ سمجھو. ہوش تب آتا جب کہ بہت کچھ برباد ہو چکا. آپ آ کے علاج کرائیں, یہ تمام چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. جہاں کا خون کی بلوکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. یہاں نسیں دبنا شروع ہوتی ہیں یا سوکھ جاتی ہیں, ان کا دورانی کہیں رک جاتا ہے, تب یہ چیز ہوتی ہیں. دیکھیں میں اس نے جو بات کی, میں اس بات کو تھوڑا سا میں کسی اور طرف سے بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جن لوگوں کی آنکھیں سامنے سے 100% ٹھیک ہوتی ہیں, اس میں روشنی مکمل ہوتی ہے, لیکن وہ نابینا ہوتے ہیں. آنکھیں دونوں پوری ہیں, اس میں ہر چیز پوری ہے, لیکن وہ نابینا ہے. ان کو بالکل دن رات ان کے لیے سیم ہے, برابر ہے. پھر خرابی کہاں پر ہے؟ میں ان کا جواب دے رہا ہوں جن کو سمجھانے کے لیے. خرابی کہاں؟ جو پیچھے سے نسیں آ رہی ہیں, پیچھے سے آگے آنکھوں تک آتی ہیں, وہ سینٹر میں سے وہ نسیں سوکھ کے بلاک ہو چکی ہوتی. جو ہمارے پاس پریکٹیکل ہے, جو ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں کے علاج ہوئے, اس کی آنکھیں بحال ہوئیں, ٹھیک ہوئے. کیسے ٹھیک ہوئے؟ انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کی جو سینٹر کیسے کی جو نسیں تھیں پوری جو سپلائی کرنے والی, وہ کھل گئیں. کھلنے کے بعد الحمدللہ اس میں روشنی آنا شروع ہوئی. آج وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. میں کوئی بھی پروگرام آپ کے ساتھ بیٹھ کرتا ہوں نا, کیا شام تمام ثبوت رکھے ہوتے ہیں میرے, زبانی جمع خرچ کوئی نہیں ہوتا. بالکل, کیونکہ پہلے کی رپورٹ بھی موجود ہے, بعد بھی موجود ہے. ایک صاحب نے اس کو شوق چڑھا چیلنج کرنے کا, تو جب وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد وہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی کو ہاسپٹل کی رپورٹ تھی. اچھا, میں نے کہا جب بولیں یہ نکل گئے. اچھا ایسا ہوتا ہے.
تو ان کو بھی کیا پرابلم ہوگی اگر نسوں کا یہ بتا رہی ہے نسوں کا مسئلہ یہ، اس کو میں نے کہا چھوٹی بات مت سمجھو، ہاں یہ غلطی، ہاتھ جل جاتا ہے کو پتہ نہیں، ان کو ایسی عورتیں یا مرد جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے کہ وہ کہیں گر بھی جائیں نا، جلنا تو ایک الگ میٹر ہے، وہ کہیں کھڈے میں گر جائیں، ایکسیڈنٹ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جب کبھی وہ چیز کوئی بہتر ہونے لگتی تھا معلوم ہوتا، چیختے ہیں کہ ہائے اللہ میرے درد ہو رہا ہے، میں ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کا تو ہڈیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ٹانگیں ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گئے، یہ تو یہ ہمارے سامنے کی بات ہے ساری. اللہ ہوا. لیکن یہ جو سن رہی ہے یہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ یہاں ایک دفعہ آ کے دکھا دے، اپنا علاج شروع کرے، لیکن یہ علاج 2-4 میں نہیں چلتا ہے، کم از کم بھی 2-4 میں نہیں چلتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی انسان زندگی میں آ چکا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی ایک بزرگ میرے پاس زیر علاج ہے، اس کے ساتھ اس کی پوتی ہے، پوتی آئی تو اس نے مجھے بولا کہ میرا آپریشن ہوا، وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپریشن ہوا ہے. کیا ہوا، جو انگلیاں جو ہو گئی تھی تو اب وہ یہ تو کھل گیا لیکن یہ تکلیف نہیں جا رہی. ڈن کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ دوائی دی تو وہ تکلیف ختم ہو گئی، لیکن جو بھی ایسے وقت پہ کر لیا جیسا بھی تھا صحیح کیا، لیکن ورنہ اس کی آپریشن کی نوبت نہیں آتی ہے. اچھا ہمارے پاس ہزاروں یہ تو یہاں سے آگے ذرا بھی کام نہیں کر رہا، آپ پورا سارا کچھ کام کر رہے ہیں، ٹانگیں کام نہیں کر رہی پوری کام کر رہی ہیں، پاؤں کی انگلیاں کبھی یوں بھی نہیں ہوئی، اب وہ یوں بھی ہو رہی ہیں، یوں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، سوئی چوبہ تو چیخیں نکلتی ہیں. اور پہلے جو ہے پنڈلی میں پورا آر پار کرتے تھے، سوئی یہاں سے لگاتے تھے، وہاں سے اس کو پتہ نہیں چلتا میری پنڈلی میں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا. آج تو ایک کانٹا چبھو کے دیکھو چیخیں نکلتی ہیں. میں اس خاتون کو میں جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک شاید ممکن اگر آگے موقع ملا تھا میں جمیلہ خاتون کو بلاؤں گا، اس کی میں تصویریں آپ کو جا کے بھیج دوں، اگلے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سو میں انشاءاللہ میرے پاس فون آیا تو بولا جی ملیز سے بول رہے ہیں، تو میرا نام جمیلہ خاتون ہے اور ڈاکٹر نے میری گھٹنے سے ٹانگ کاٹنی، شوگر کی پیشنٹ ہے، گینگرین ہے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ پورے سے کٹنی ہے. میں اس خاتون سمیت تمام کو سمجھانے کے لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں، بالکل، کیونکہ اس کو ان باتوں کو وہ آسان نہ سمجھے. سب سے پہلا کام کرے اپنا علاج کرا لے. آج اس کا علاج شروع ہوا تو ابھی 1 ہفتہ 10 دن ہوئے، اس کی بیٹی کا فون آیا چیختے ہوئے، آپ کیا علاج کرتے ہیں، کوئی آپ کا علاج ہے؟ میں نے کہا اللہ رحم کرے جی کیا ہوا؟ بولا میری ماں کی ٹانگ میں تکلیف ہے. میں نے کہا بہت مبارک ہو آپ کو، عجیب انسان ہے، میری ماں کی ٹانگ میں تکلیف ہے، مبارکباد دیتے ہیں. اور میں نے کہا بے وقوف لڑکی، تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں زندگی ہوتی ہے، صحیح بات. پہلے زندگی نہیں تھی اب زندگی آ گئی ہے. اور ٹانگ پوری سوجی ہوئی اور سوکھی ہوئی تھی، اس کے پاؤں گینگرین آگے سیاہ کالے سے آپ کا یہ صوف ہے، ایسے انگلیاں ایسے انگوٹھا ایسا سارا بالکل گل سڑ گیا تھا پورا گینگرین میں. اس کا علاج ہوا، ٹھیک ہو گئی. اس کے جو ایک انگوٹھا 2 انگلیاں پاؤں کی، اس کا طریقہ بتایا تو نے یہ کرنا، وہ کیا تو انگوٹھا کی 2 انگوٹھا بھی نکل کے الگ ہو گیا، دونوں انگلیاں بھی ڈاکٹر پاس نہیں جانا پڑا، جو طریقہ ہم نے بتایا اس میں عمل کیا وہ بھی الگ ہو گیا. آج جمیلہ خاتون کو 14-15 سال ہو گئے اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. تو یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں جمیلہ خاتون کی پہلے کی بعد میں دونوں تصویریں آپ کو دوں گا، میں جا کے بھیج دوں گا، کوشش کروں گا آپ کو آج ہی بھیج دوں میں. بالکل. لیکن میں یہ بات اس کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ان کو آسان مت سمجھو. آج ہاتھ سنیں، پھر ٹانگیں سنیں، پھر راستے میں جاتے کہیں گر جاتے ہیں تب بھی نہیں پتا، واش روم میں گرتے ہیں تب بھی نہیں پتا، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تب بھی نہیں پتا، مورے ٹوٹ گئے تب بھی نہیں پتا. کیوں؟ اسے احساس ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے. اور یہ درد نہ ہونا بہت خطرے کی بات. درد نہ ہونا بھیانک خطرہ نہیں ہے، بھیانک ترین ہے. درد ہونا 100% فائدہ ہے. اچھا، کیونکہ درد وہی ہوتا ہے جہاں زندگی ہوتی ہے. درد وہاں ہوگا جہاں زندگی ہوگی. بالکل صحیح بات. آپ کسی مردے کو دیکھو پاؤں ہلائے کرتا ہے، ہاتھ ہلائے کیسے؟ نہیں. زندہ کو بولو وہ بیمار بھی ہے نا، ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوگا، اس میں زندگی ہے. بالکل. تو یہ بھیانک ترین معاملہ ہے کہ جسم سن ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے، یہ بھیانک ترین معاملہ ہے. تمام سننے والوں کو بولوں گا پہلے آ کے اپنا علاج کرا لو. بالکل صحیح بات ہے. حاجی صاحب ایک کالر تھے ہمارے ساتھ، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کے منہ میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں. تو جی دیکھیں چھالے ہوتے ہیں، میں آ کے میرے پاس علاج کرا، میرے پاس الحمدللہ ہر مرض کی دعا موجود ہوتی ہے. کلام الہی سے علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ جو بھی آتا ہے جس طرح بھی آتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں تمام چھالے والوں کو، نیم کے پتے پکا کے پانی ٹھنڈا کر لو، اس سے کلیاں کرو. نیم کی چھال پکا کے اسے ٹھنڈا کر لو، روم ٹیمپریچر میں لے آؤ، وہ پی لو. تیسرا کام کرو، بڑی ہلکا پاؤڈر کسی بھی ٹائم میں آدھا چمچہ منہ میں ڈالو، آدھا چمچہ منہ میں ڈال کے پانی پی لو.
پورا نظام زبان سے لے کے بالکل پہانی جگہ تک سب صاف ہو جاتا ہے. یہی چیز بواسیر والا کرے اور یہی چیز چھالوں والا بھی کرے, السر والا بھی یہ کام کرے, جس کی آنتوں میں سوزش ہے وہ بھی یہ کام کرے, جس کی آنتیں سوج گئی ہیں وہ بھی یہی کام کرے, بالکل نظام بحال ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. حاجی صاحب یہ یورین انفیکشن کے بھی بڑے مسائل ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. آپ کی 40 سالہ ریسرچ اور آپ کے پاس جو میڈیسن ہے وہ بھی بہت کارآمد ہے اس چیز پر, تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے کہکشاں, یہ پیشاب کی بیماریاں میرے پاس ہزار دنیا نے آ کے تقریباً ہم لوگ ہر تیسرا چوتھا عورت ہماری یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیشاب کی تکلیف ہے. بالکل پیشاب کی تکلیف ہے, پیشاب کا انفیکشن ہے, یورین انفیکشن ہے, بڑا مسئلہ. خاص طور پہ ہماری بڑی پیاری شادی ہے, ایک میڈیا پہ چینل میں کام کرتی تھی, آج کل اس نے کہیں اور چلی گئی. اس نے کہا کہ آپ کا یہ احسان ہوگا اگر یہ کر لیں. اللہ اللہ کرتے 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 محنت کرتے کرتے اس کی دعا تیار ہوگی, اور دعا تیار ہوئی تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی بہترین ثابت ہوئی ہے نا, اس سے کوئی جواب نہیں ماشاءاللہ. یہ اس حد تک کہ کہکشاں کہ ایک عورت مرد کوئی بھی ہے رات کو 10 سے 12 مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتے تھے, 2 قطرے پیشاب کرتے تھے. آج یہ عالم میں 11 بجے 10 بجے 11 بجے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور کھل کے پیشاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت ہو تو میں بالکل بالکل حاجی صاحب بڑھائیے. کہکشاں دیکھو, انسان ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, لیکن ہے ایک انسان. تکلیف سب کی جیسی ہے, درد کر بھی ایک جیسا ہے, بالکل نامہ مال الگ الگ ہے, نامہ مال الگ الگ ہے, الگ الگ ہے. یہ جو غدود کو بولتے ہیں کہ غدود جو پیشاب کی نالی میں غدود ہو جاتے ہیں, پیشاب روک روک کے آتا ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں, فوراً لٹا کے تو آپریشن کر دیا جاتا ہے, آپریشن کر لو. دیر ہی نہیں ہوتی, ہر کسی کو آپریشن کرنے کی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی بس وہ کہتے ہیں کہ جلدی لیٹو اور آپریشن کرنا ہے, کیونکہ اس سے لازمی بات ان کو اچھے خاصا پیسہ ملتا ہے. لیکن جب میرے سامنے اب جو رزلٹ آنا شروع, ہمارے پاس الحمدللہ اس کا بہترین علاج ہے, کوئی آپریشن نہیں, بغیر آپریشن کے پیشاب کھل کے آتا ہے, غدود ختم ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ. کچھ بھی ہے بالکل صاف ستھرے. جیسے کہ آپ ابھی جوان ہوئی ہوں, کوئی لڑکا جوان ہو, لڑکی جوان, یا آپ ہم کوئی بھی جوان ہو گئے, اس کی تکلیفیں ختم ہوئی, اس حد تک بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. لیکن جو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے شاید سنا ہوگا, میڈیا بیٹھی تھا, میں سمجھتا ہوں شاید مجھ سے آپ کو پتا ہوگا. جتنے لوگوں کے میرے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپریشن کروائے ہیں غدود کے, پیشاب کے غدود, یہ اتنی پرابلم جو ہے وہ آپریشن کروانے کے بعد آپ پیشاب نہیں روک رہا ہے, پیشاب مسلسل بہ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں وال لگا لو. پھر وہ جاتے ہیں جی وال لگاتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, وال کھولتے ہیں, نکالتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, پھر وال لگا کے دھو کے آتے ہیں. اب وہ کہیں جانے کا قابل بھی نہیں ہوتا. وہ اگر یہ نہ ہو تو ٹکنے سے پیشاب بہ رہا ہوتا ہے. یہ پروسٹیٹ کا پرابلم جو اس میں یہ کھڑا, اللہ اکبر. اب وہ آ کے روتے ہیں کہ یار اس سے تو اچھا وہ تھا کہ جو ہمارا پیشاب روک کے آتا, ہم کم از کم کہیں جانے آنے کے قابل تو تھے, نماز سے پابندی سے پڑھتے تھے. اور میں نے کہا تمہاری نماز اب بھی ہوتی ہے, جو بھی طریقہ پاک ہونے کا, پاک ہو کے نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے آپ کی ہوتی ہے, اگر بیچ میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ آپ اسے بری ذمہ ہے. بالکل. لیکن میں جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے کہ شاید میں سمجھ بھی نہیں آتی, جب پتہ ہے کہ یہ چیز آپریشن کے بعد یہ بندہ بیکار ہو جائے گا, ناکارہ ہو جائے گا, اور پھر کمر میں انجیکشن لگتا ہے, وہ بندہ پوری زندگی اس کی کرنا میں کمر کا درد نہیں جاتا ہے, اور پاؤں میں چپل بھی ہے یہ نہیں, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. بالکل. پاؤں سن رہتے ہیں, چپل بھی نہیں ہوتا اس کے, چپل ہے یا نہیں. ہاں وہ شوگر پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے حاجی صاحب, ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پھر مجھ سے بڑا کوئی, میں نے کہا دیکھو 2004 کے حج میں میں نے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, ہمارے آگے ایک صاحب بیٹھے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے نماز کی آخری رکعت میں تو تھوڑا سائڈ پہ تھوڑا ٹیڑھا ہوا, تو ایسی بدبو نکلی کہ وہ پیچھے سے جو نمازی تھے سب پریشان ہوئے, جلدی سلام پھیرنے کے بعد سب جلدی افرا تفری ادھر بھاگ گئے. وہ صاحب اٹھ کے لوگ ادھر ادھر چلے گئے, تو اس نے کھڑے ہو کے پھر نماز شروع کر دی. میں نے کہا یار اس کا وضو خطا ہو گیا, یہ اللہ کا بندہ جو ہے اس کو وضو کرنا بولا نہیں, ان کے پاس فتویٰ ہے, یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ بیماری ہے, بیماری کی حالت میں یہ دفعہ وضو کر لیں تو ٹھیک ہے, بیچ میں اگر ان کا وضو خطا ہو جائے تو تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا. تو یہ دلیل ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مشکل ہوتا ہے نا, جس میں نے بولا کہ پروسٹیٹ کا جو آپریٹ کرنے کے بعد جو حاشر ہوتا تھا, ان کی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یا خواتین کو دے لیں
جن کو سال کے 12 مہینے کوئی دن خالی نہیں ان کا پیریڈز بند نہیں ہوتے, مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے, ڈراپنگ چلتی رہتی ہے. تو ان کو بھی کہتا ہے دیکھیں تمہارا ایک وقت مقرر ہے, جو بھی 3 دن 7 دن تمہارے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھا کرو. یہ نہ بولو کہ میں نے یہ اپنے آپ کو عذر سے اس عذر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو الگ مت کرو. بالکل حاجی صاحب دعائے کارڈ کی طرف جانب بڑھتے ہیں. ناظرین دنیا کائنات میں لاکھوں کروڑ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں, ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں اور آپ کو اس سے 2 سیکنڈ میں فرق پڑے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو, ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع جادو کرنے کے اللہ جلد علماء فرجن میں جادو میں شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان کے اندرونی بیرونی ساری باتیں دشمن ختم ہو, مشرق ختم ہو, ایسے ختم کی نسلیں بھی ختم. پاکستان میں نہ دنیا میں کی نہ جو سے ملک کو ہم دشمن ہے سب پھنسی سے مٹ جائیں. اللہ آپ ہم سب کو شفا دے, پوری کائنات لوگوں کو شفا دے. جن جادو کرنے کے والے مر جائیں ان کے دل میں پھٹ جائیں, جن پہ جادو کو شفا ملے. جنات مقرات سے کام لینے میں ختم ہو جائیں گے, جنات مقرات بھی ختم ہو جائیں. سب کی روزی کو شاد ہو, سب کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. جو بھی جہاں بھی جس مذہب سے بھی اللہ شفا کا عمل دے انشاءاللہ. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب تکلیف بیماری نہیں جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. ٹھیک, جزاک اللہ. یہ ہمارا ADM نیچرل یوٹیوب چینل ہے, اس میں چیز موجود ہے. اس میں چند سیکنڈ چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے, اس میں تمام چیزیں دی ہوتی ہیں. آپ اس سے لائک کریں, شیئر کریں اور اس پروگرام کو آپ بار بار لگائیں, پورا خاندان لگائے اور بیٹھ کے بار بار یہ من کریں گے تو آپ کو چند سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. یہ سمجھ لو کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پاتے, میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں. بالکل آپ کو میری مطلب ہے کہ جو عمل ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ سب کے لیے, ہر مذہب کے لوگوں کے لیے. بالکل حاجی صاحب شوگر کی بھی دوائی آپ ایجاد ہو آپ کی ہونے والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی کامیابی چل رہی ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں ابھی کچھ دن تک اور لوگوں کو میں دوائی دے رہا ہوں تاکہ اس کا رزلٹ میرے پاس 100% آ جائے. لیکن ایک چیز شوگر کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کو بہت فائدہ کرے گی. بڑی ہڑ کا پاؤڈر کبھی نہ چھوڑو, وہ استعمال کرتے رہنا. ٹھیک ہے. صبح نہار میں آپ جو ہے امرود کچا پکا لے لو, بالکل پکا نہیں کچا لے لو. مسئلہ نہیں ہے, اگر کچا پکا ہو تبھی بہتر. روزانہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ایک کھا لیا کریں. اچھا, اس سے بہت فوائد ہوں, بہت فائدہ انشاءاللہ. جزاک اللہ حاجی صاحب, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمایا. ہمارا پروگرام آج کا بہت اچھا ہوا. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.